बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो ब्राइट शेडोज़। ब्राइट शेडोज़ में आज हमारे गेस्ट हैं शहबाज इस्लाम साहब, हु इज़ जनरल मैनेजर विद सुई सदर्न गेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने स्पेशली हमारे पहला प्रोग्राम है नए साल का, उसके लिए आपने वक्त निकाला। इट्स एन ऑनर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द ऑडियंसेस। तो सबसे पहले मैं न्यू ईयर के हवाले से ही आपसे स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, बिफोर गोइंग टू द करियर एंड व्हाट यू आर डूइंग नाउ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जब हम बचपन में जब छोटे थे तो कोई न्यू ईयर का कोई इतनी कोई ख़ास कोई सेलिब्रेशन या चीज़ें नहीं होती थी, हमें पता ही नहीं होता था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि उस वक्त अगर कोई डाइजेस्ट निकलते थे तो उनका एक स्पेशल एक एडिशन निकलता था, या अखबार जहाँ में कोई पिछला गुज़िश्ता साल कैसा रहा, मैक्सिमम ये चीज़ें थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतना बढ़ चुका है कि एवरी वन इज़ नाउ गॉट इन्वॉल्व इन टू इट। अच्छा, क्या इसमें क्या रीज़न्स हैं कि इतनी ज़्यादा न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी होने लग गई? इज़ इट अबाउट मार्केटिंग, इज़ इट अबाउट सेल्स के न्यू ईयर ऑफर पूरी दुनिया में जो लग रहा होता है, क्रिसमस की सेल्स होती हैं, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर पूरी दुनिया में जो मैक्सिमम सेल्स होती है वो दिसंबर के महीने में होती है। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द न्यू ईयर एंड देन what about the new year resolution? Is it the new year resolution जो सबके पास होनी चाहिए, या is it about just marketing gimmicks और ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं? To me it is more of a marketing gimmick. मैं कल रात 12 बजे बाहर था और मैं जो लोगों को करते देख रहा था, yes they were enjoying, and that's again the positive side is कि हमारे जैसे शहर में एटलीस्ट लोग इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन एंड सिंस आई टीच, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज सच ये साल शुरू हो रहा है, लोग व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में ये बातें ज़रूर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ऐसा होगा, बट टुमारो इट विल बी another day. So this is very unfortunate. अगर हम इसको ट्रू सेंस में देखें, so this is a new beginning, and of course every day is a new beginning. It's not just the first of January which is a new beginning. Every day is a new beginning, but at least हमें एक benchmark मिलता है, एक yardstick मिलता है कि यहाँ से हम वापस से कुछ चीज़ शुरू करें. But it's very unfortunate कि I don't see a lot of people doing it, more specifically young generation जिनको मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता कि कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो हम 2022 में कोई बहुत अपने आप को चेंज करेंगे। दिस वुड बी देयर ऑन 31st of December and 1st of January, ये सब चीज़ें चलेंगी एंड देन बैक टू नॉर्मल। So answer to your question in short, yes, it's a good day for fun. It's a marketing gimmick. People were enjoying. इस साल एक अच्छी चीज़ मैंने देखी because I was on road कि फायरिंग उतनी नहीं थी जितनी प्रीवियस ईयर्स में थी, and thanks to पुलिस also, उन्होंने इस पर बड़ा कैंपेन किया कि फायरिंग ना करें बिकॉज लोगों की जान जाती है। सो फायरिंग थी बट इट वाज नॉट दैट एज सच, एंड देयर वर लॉट ऑफ फायरवर्क्स। मैं कराची के चारों तरफ से फायरवर्क्स देख रहा था। सो यस, इट वाज अ गुड फन लविंग डे, बट एज फार एज रेजोल्यूशन कंसर्न आई डोंट थिंक वी सी लॉट ऑफ पीपल मेकिंग अ रेजोल्यूशन एंड एक्चुअली ब्रिंगिंग अ चेंज इन लाइफ। सो वो जो आइंस्टाइन का एक कोट है कि अगर आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि नतीजा डिफरेंट होगा, सो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। सो 2+2 हमेशा = 4 ही होगा। हम एक्सपेक्ट करें कि कभी 22 हो जाए, कभी 2+2 5 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, and you have to do something different. अगर आप 2022 में आए और आपने अपनी लर्निंग से सीखा कि जो हमने 2021 में गलतियाँ की हैं या जो गलतियों से सीखा है और 2022 में वो गलतियाँ नहीं करेंगे, अगेन if it becomes your habit कि आप every day you are willing to change, then 1st January is another day. But unfortunately it's not happening the way it should be happening. अच्छा, आप काफ़ी किताबें भी पढ़ते हैं और there are a lot of books on ये पॉजिटिविटी के ऊपर। आजकल तो बहुत ज़्यादा फैशन है पूरी दुनिया में पॉजिटिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, जो जितनी भी आजकल जो बुक्स प्रोड्यूस होती हैं,
everybody is talking about positive thoughts, positivity. اگر ہم 400-500 سال پہلے کی کتابیں دیکھیں, so they were talking about fears, apprehensions, مطلب وہ نیگیٹیولی فوکس تھیں. وہ بھی موٹیویشنل بکس تھیں, بٹ ان کا جو فوکس تھا وہ نیگیٹیوٹی پہ تھا. آج کل یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ٹو مچ پازیٹیوٹی ہے دیٹ از ٹاکسک؟ مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل, میں سڑک سے کہیں گزر رہا ہوں, اوپر سے ایک پرندہ جو ہے وہ بیٹ کر دیتا ہے. سو واٹ از ٹاکسک پازیٹیوٹی؟ میں سوچوں کہ اچھا وہ ہاتھی نہیں اڑتے, سو دیٹ از ٹاکسک پازیٹیوٹی نا. مطلب ایک چیز ہوئی, میں اس کا کوئی وہ نہیں سوچ رہا ہوں کہ اس کا کوئی حل نکالوں, میں سوچتا ہوں اچھا یہ بہتر ہے, اچھا ہے کہ ہاتھی نہیں اڑتے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. سو what are your views on the books, on motivational speakers? And there are, everybody is now a motivational speaker. Social media پہ دیکھیں تو ہر کوئی وہ motivational وہ post لگا رہا ہوتا ہے. Your views on that? اس میں بھی there's a challenge جو آپ نے later part of your question which is everybody is motivational speaker, اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. پہلے جو آپ نے بات کی پازیٹیوٹی کی, دیکھیں آئی تھنک آپ نے وہ سیکرٹ کتاب جو ہے وہ تو پڑھی ہوگی, which talks about law of attraction, which says that if you آپ کوئی بات بہت شدت سے سوچتے ہیں تو وہ شاہ رخ کہتا ہے آپ پوری کائنات مل کے آپ کو ملانے کی سازش کرتی ہے. آئی تھنک تھنکنگ پازیٹیو از اے فریم آف مائنڈ, اور اگر آپ اس فریم آف مائنڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ نے تو خیر بہت ہی ایکیوٹ ایگزامپل دے دی کہ ہاتھی اوپر سے گزر جاتا تو کیا ہو جاتا, بٹ اگین اف یو گیٹ ان ٹو دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ تو آپ کو نیگیٹو سے پازیٹیو نکالنے میں آسانی ہوتی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہ جو ساتھ ہے نا, یہ وہ پازیٹیوٹی ہے کہ مطلب مشکل تو ہے بٹ اس کی یہ جو ساتھ آسانی ہے, that is the positive side of everything, and that is the state of mind if you are in. I think the implementation of the positivity یہ لوگ نہیں سمجھا رہے ہیں, and that is where the problem is. میں لوگوں سے ملتا ہوں, میں ٹریننگ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ جب کوئی چیز غلط ہو جاتی ہے تو ان کو لوگ آ کے سمجھاتے ہیں ہاں پازیٹیو سوچو. They will not think, they are not in the right state of mind to think positive. So we need to make people understand کہ یہ positive سوچنے کا طریقہ کیا ہے. So there are steps involved in it of doing that. میں بتاؤں, وہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مصیبت آتی ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے یا اللہ کی آزمائش ہے, دونوں حال میں مشکل ہے نا, تو یہ مشکل کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے؟ اور امتحان تو اللہ اپنے نیک بندوں کی لیتا ہے, اور عذاب اللہ جس سے ناراض ہے اس پہ کرتا ہے. اب یہ کتنا فرق پڑ گیا, وہی مشکل ہے, اگر عذاب ہے تو میں اللہ میاں کے نزدیک وہ ہوں, اللہ مجھ سے ناراض ہے, اور اگر میں امتحان ہے تو اللہ مجھ سے خوش ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو بھی مشکل تمہیں اللہ سے دور لے جائے وہ عذاب ہے, اور جو اللہ کے قریب لے جائے وہ امتحان ہے. اب یہ پازیٹیو تھاٹ ہے. اب اگر میری یہ کلیئرٹی مجھے آ جائے زندگی میں, اور یہ بلیف آ جائے کہ یہ بات صحیح ہے, تو مجھ پہ کوئی مشکل آئے گی تو میں یہ میرا اسٹیٹ آف مائنڈ کتنا چینج ہو جائے گا کہ میں اللہ کے حضور گڑ گڑاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ کے نزدیک تو میں اللہ لوز می. And the total mindset to that particular problem changes. So I think it is just an example, and you know اس میں practical examples بھی ہوتے ہیں. So spreading positivity is an excellent thing. Making it not, ان کو یہ نہیں بتانا کہ کس طریقے سے یہ ہوگا, that is the problem. Coming back to your second part. Yes, there are a lot of motivational speakers, and I think ہماری ٹریننگ فریٹرنیٹی کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہوا ہے. میں most specifically I'm talking about Pakistan, that there are good trainers, there are very good speakers جو بہت اچھا بولتے ہیں, جی, بٹ ان کا لائن ایکسپیرئنس نہیں ہے.
انہوں نے کسی جگہ دیکھا, انہوں نے ٹریننگ سیکھی, انہوں نے انٹرنیٹ سے انفارمیشن لی, دے آر گڈ اسپیکرز بٹ دے ڈونٹ ہیو لائن ایکسپیرئنس, اینڈ دیر آر پیپل ہو ہیو گڈ ویری گڈ لائن ایکسپیرئنس بٹ دے آر ناٹ گڈ اسپیکرز. اب یہ جو دونوں کا ایک کمبینیشن ہے, اگر وہ ہے, ان میں سے کچھ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں نوکری کر رہے ہیں, تو وہ نوکری کر رہے ہیں تو وہ آ کے پبلک اسپیکنگ نہیں کر سکتے. تو بہت کم لوگ ہیں جو کہ کمبینیشن موجود ہے اور وہ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں. دا پرابلم ہیئر از دیٹ اف دے آر گڈ اسپیکرس, جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہاں یہ سب اچھا ہے, میرے انوائرمنٹ میں کیسے ہوگا, تو چونکہ انہوں نے کتابوں سے پڑھا ہوتا ہے یا انٹرنیٹ سے دیکھا ہوتا ہے, تو ان کو اس کا جواب نہیں پتا, وہ وہی جواب دیتے ہیں جو انٹرنیٹ سے نکلا ہوتا ہے. تو اگر میری انوائرمنٹ کا کوئی پرابلم مجھے وہ کہیں اور انوائرمنٹ کا جواب بتائیں گے تو میں کبھی بھی اس کو ایڈجسٹ نہیں کروں گا, اینڈ اٹ ول ناٹ ہیپن. ادھر پرابلم یہ ہے کہ ان کو اس کا جواب پتا ہے لیکن وہ بتانے کا انداز نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. تو سو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر لاٹ آف موٹیویشن اسپیکرز جو کہ بات کر رہے ہیں اس بارے میں, لیکن وہ ایکسیس آف پازیٹیوٹی لگ رہی ہے. وہ آئی تھنک دیٹ از دا بیسک ریزن. سم ٹائم اٹ از ٹاکسک, یعنی وہ پازیٹیوٹی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ. اس لیے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں آئی ایم ناٹ ایمپیتھائزنگ, and I cannot if I don't have that line experience. Is it okay to be depressed? Is it okay to be stressful? Is it okay to be emotionally, مطلب آپ کہتے ہیں نا برے حالات تو آئیں گے نا, ہم کہیں کہ ہر حالات میں خوش رہو. سوشل میڈیا پہ تو سب پازیٹیو نظر آئے گا کیونکہ وہ پوری لائف نہیں ہے نا, وہ تو لائف کے سیدھا چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو خوشی نظر آ رہی ہے. اچھا, آج کل تو گھروں میں بھی بیگمات بھی اپنے شوہروں کو کہتی ہیں کہ دیکھو وہ تو بڑا یہ ہے اور وہ ٹرکی لے کے گیا ہوا ہے, فلاں ہے. تو آپ تو لوگوں کی پازیٹیوٹی دیکھ کے بھی آپ ڈپریس ہو رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے کہ دیر از نتھنگ رانگ. تو حالانکہ ان کی بھی جو لائف ہے, ایون جو آپ کے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی تو پرابلم سے گزرتے ہیں نا. سو کوئی تو ایسے دن ہوں گے نا جب آپ ڈاؤن فیل کریں گے. سو از اٹ اوکے ٹو فیل ڈاؤن, از اٹ اوکے ٹو فیل ڈپریسڈ؟ دیکھیے, میں شاید ایک بڑا امپورٹنٹ تھنگ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, اینڈ ماشاء اللہ آپ سمجھتے ہیں تبھی آپ نے یہ سوال کیا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اسٹریس میں ہے, and we take stress as a negative with a negative connotation. Stress is not a negative connotation. Stress اسی طریقے سے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ بو آ رہی ہے, بو is a smell, it's not either it is بدبو اور خوشبو. So boo is just a neutral indicator. اسی طریقے سے stress is a state of mind, اور stress اب کہتے ہیں دیر آر گڈ اسٹریس جس کو ہم کہتے ہیں یو اسٹریس. مطلب وہ ایک بڑا زبردست ایڈ ہے کسی سافٹ ڈرنک والے کا کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے بڑے آرام سے ریلیکس کر رہا ہے, تو اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے, کہتا ہے کیا کر رہے ہو, کہتا ہے میں ریلیکس کر رہا ہوں. کہتا ہے یار پڑھائی کرو, MBA کرو. وہ کہتے ہیں تو کیا ہوگا, کہ MBA کرو گے تو اچھی جاب ہو جائے گی, تو کیا ہوگا, اچھی جاب ہو جائے گی تو پیسے کما لو گے, تو کیا ہوگا, اچھا بزنس ہو جائے گا, تو کیا ہوگا, تو پھر ریلیکس کرنا آرام سے بیٹھ کے. تو کہتا ہے میں ابھی بھی تو ریلیکس کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. سو اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ, اگر آپ کے پاس وہ اسٹریس نہیں ہے تو آپ ٹھنڈ پڑے رہیں گے. سو یو نیڈ اے سرٹن لیول آف اسٹریس ٹو پرفارم. ٹھیک ہے. سو اینڈ ایوری بڈی ہیز اے ڈفرینٹ یو اسٹریس لیول, ہر آدمی کا ڈفرینٹ ہے, کسی کا زیادہ ہوتا ہے. کہ جاوید میرداد پرفارم ہی اس وقت کرتا تھا جب ٹیم کرائسس پہ آتی تھی, تو اس کو اسٹریس چاہیے ہوتا تھا پرفارم کرنے کے لیے. سو اینڈ دیر از اے ڈسٹریس جو کہ بری چیز ہے. تو ہمیں ایک سرٹن لیول آف اسٹریس تو چاہیے ٹو پرفارم. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹریس آئے گا, ایک سرٹن اسٹریس تو ہمیں چاہیے پرفارم کرنے کے لیے. اب ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سا اسٹریس لیول ہے جہاں یو اسٹریس سے نکل کے میں ڈسٹریس پہ آؤں گا. اس ڈسٹریس پہ آنے سے پہلے ہم نے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسٹریس جو ہے وہ ڈسٹریس نہ بنے اور یو اسٹریس ہی رہے. سو آنسر ٹو یور کوشچن, یس وی نیڈ اسٹریس, اور وہ آئے گا بھی. وی شوڈ لرن ٹو مینیج کہ کون سا پازیٹیو ہے اس کا تو ہم فائدہ اٹھائیں, اور کون سا نیگیٹو اس پہ ہم کام کریں. بہت زبردست تھاٹ ہے. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد بات کریں گے شہباز اسلام صاحب سے ان کے کریئر کے حوالے سے. اسٹے ٹیونڈ.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیو ایئر ریزولوشنس پہ اور اسٹریس پہ اور فیئر فیکٹرز پہ اور جو موٹیویشنل اسپیکرز کا ٹرین ہے. اچھا, دوران گفتگو آپ نے بتایا ٹریننگ کے حوالے سے جو کچھ اسپیکرز ہیں وہ آر ویری گڈ اسپیکرز بٹ وہ ہینڈز آن نہیں ہیں, ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس. کچھ ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس تو ہے, لائف کے بہت ساری چیزوں سے گزرے ہیں, بٹ دے آر ناٹ ویری گڈ اسپیکرز. اچھا, ٹریننگ میں بھی اسی طرح کے سینیریوز ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سارے ٹرینرز ہیں, فار ایگزامپل مائیکروسافٹ ایکسل یا پاور بی آئی کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, بٹ ایکچولی وہ جاب نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کی. سو ایکچولی وہ بوکش نالج پاس آن کر رہے ہیں. اور بہت سارے ہینڈز آن جو ڈیٹا انالیٹکس کے لوگ ہیں دے آر ناٹ ٹرینرس. نا آپ کو لگتا ہے کہ ٹریننگ میں گیپس ہیں, خاص طور پہ میں پاکستان کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں, چاہے وہ ڈیٹا انالیٹکس ہو, چاہے وہ آپ کے فائنینشیل, میں کو چارٹ اکاؤنٹنٹ ہوں تو فائنینس کی فیلڈ ہو, چاہے وہ مارکیٹنگ کی فیلڈ ہو. ہاؤ ڈو یو سی دا ٹریننگ انڈسٹری ان پاکستان, اور کہاں ہم لیک کرتے ہیں, اینڈ ویئر ڈو یو سی دا ایکچوئل پوٹینشیل از؟ دیکھیے, جو آپ نے اگزامپل دیا ایکسل کا یا ڈیٹا انالیٹکس کا, جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اس میں تو پھر بھی اس گیپ کو فل کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی پارٹیسپینٹ ہے, اس کو کوئی ایک سرٹن سنیرو ہے اس کے انوائرمنٹ میں, وہ سوال کرتا ہے جو کہ کتاب میں موجود نہیں تھی, تو یو کین گو بیک اینڈ سی کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں, اور بیکاز ایکسل ہے تو اس میں آپ جا کے وہ چینجز کر سکتے ہیں اینڈ دا نیکسٹ ڈے ٹریننگ میں آ کے آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تو پھر بھی ایک کمپیریٹیو, اٹ از ڈیفیکلٹ, بٹ اگر کوئی اچھا ٹرینر ہے اور جو چاہتا ہے امپارٹنگ آف نالج, تو وہ یہ ایفرٹ لگا سکتا ہے. It is the behavioral side where the problem is. ٹھیک ہے نا. اینڈ دیکھیے, ٹیکنیکل ٹریننگ آپ کے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے لوگوں کو امپارٹ کرنا, ٹیکنیکل ٹریننگ, بیکاز وہ 1+1=2 ہوتی ہے, اور آپ اس کو سمجھائیں, وہ مزید کتاب پڑھے. اٹ از دا بیہیویئر ٹریننگ جہاں پہ آپ کے لوگوں کو بیہیویئر کو چیلنج کرنا ہے. دیٹ از دا پرابلم سائڈ. Pakistan industry, I've been into this training industry for last now, mashallah, 17-18 years in different capacity. Pakistan training industry unfortunately has not evolved the way it should have evolved. ہمارے پاس ٹریننگ organizations جو ہیں corporate world, وہ اینڈ پوسٹ کووڈ تو اور زیادہ ہو گیا, بٹ کووڈ سے پہلے بھی ٹریننگ کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہی تھی, اور بہت سی آرگنائزیشن صرف ٹریننگ فار دا ہیک آف ٹریننگ کر رہی تھی. ٹھیک ہے نا. بٹ کووڈ نے تو آ کے بالکل چینج کر دیا, بالکل سیریس ڈسٹرپشن کر دیا. سو آئی نو سوئی سدرن گیس کمپنی, ہم نے کووڈ کے زمانے میں کوئی ٹریننگ ایز سچ نہیں کری, جبکہ ہمیں اس زمانے میں آن لائن ٹریننگ پہ کام کرنا چاہیے تھا, ہم اس پہ پیچھے رہ گئے. سو آئی تھنک ٹریننگ انڈسٹری ان پاکستان سیریسلی نیم کوالٹی ریسورسز, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جن میں دونوں کا کمبینیشن ہو. وی نیڈ ایکسٹرنل ٹرینر فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ, خاص طور پہ ہائر مڈل مینجمنٹ اور سینئر مینجمنٹ کے لوگ اب پاکستانی ٹرینر سے ٹریننگ نہیں چاہ رہے, بیکاز دے نو کہ ہر آدمی کی جو اچھے ٹرینرز ہیں, تو آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جو اچھے ٹرینرز ہیں, کارپوریٹ ٹرینرز, اور ان کی کیپیسٹی کا بھی لوگ اب جانتے ہیں. سو دے نیڈ ایکسٹرنل ٹرینر فرام دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. سو آئی تھنک کمنگ ٹو دا گیپ, آئی تھنک وی ایز اے نیشن, ہمارے ایک فائدہ ضرور ہو گیا ہے کووڈ سے, پوسٹ کووڈ, کہ ہم جو کہ بالکل عادی نہیں تھے آن لائن ٹریننگ کے, وی ہیو گاٹ ان ٹو دیٹ. ٹھیک ہے, مطلب میں آپ کو بتاؤں, میں نے یونیورسٹیز میں جب پڑھا رہا تھا میں, تو پہلے سیمسٹر تو مجھ سے بالکل نہیں پڑھایا گیا, بیکاز آئی ہیو نیور ٹاٹ آن لائن. ٹھیک. بٹ آج میں ایک یونیورسٹی میں تو فیس ٹو فیس 100% پڑھا رہا ہوں, بٹ ایک یونیورسٹی میں آج بھی ہائبرڈ ماڈل پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اینڈ آئی فیل کہ ہائبرڈ ماڈل فار ایوننگ اسٹوڈنٹس آر فار بیٹر دین 100% فیس ٹو فیس, بیکاز دین دیر آر اسٹوڈنٹس جو کہ آرگنائزیشنس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ اپنے آفس سے ہی پڑھ لیتے ہیں یا آفس سے گھر آ کے آرام سے پڑھ لیتے ہیں, اور ان کی جو کمیوٹیشن ٹائم ہے وہ بچ جاتی ہے. سو اٹ از فار فار بیٹر. اور جو میری آن لائن میں کنیکٹیوٹی بلڈ نہیں ہو رہی تھی, ہائبرڈ میں یہ فائدہ ہوا کہ وہ اگر آ گیا اسٹوڈنٹ میرے پاس, تو ایک دفعہ میری کنیکٹیوٹی بلڈ ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب کنیکٹیوٹی بلڈ ہو گئی, تو اب وہ آن لائن میں بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی. سو آئی تھنک
ون آف دا ایریا ویئر ہماری جو ٹریننگ فٹرنیٹی ہے وہ کر سکتی ہے وچ از دا ہائبرڈ ماڈل آف ٹریننگ, اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. اور ہائبرڈ ماڈل آف ٹریننگ میں آف کورس ہم ایکسٹرنل ٹرینر جو کہ پہلے نہیں بلا سکتے تھے کیونکہ ایکسپینسو ہے, تو اب ہمارے لیے کمپیریٹیولی آسان ہو گیا ہے کہ ہم ان کو آن لائن لیں. The other area where we need to work on is actually looking specified training جہاں پہ ہم اپنے نیشن کو ڈیولپ کر سکیں, لائک ڈیٹا انالیٹکس, لائک بلاک چین, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. یہ وہ ایریا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی ٹریننگ کر کے ہم اپنے لوگوں کو ڈیولپ کر سکیں فار دا فیوچر. میں آپ کو بتاؤں, میں پرسنل برانڈنگ پہ ٹریننگ کرتا ہوں اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ہمارے لوگ اپنی برانڈنگ پہ کام ہی نہیں کرتے, بالکل کام نہیں کرتے. اور اگر میرے پاس 200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے شاید ایک ہوتا ہے جس نے اپنی پرسنل برانڈنگ پہ سوچا ہوتا ہے, اور وہ ایک بھی پرسنل برانڈنگ مطلب ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے. سو ہم اپنے فیوچر کے لیے اپنے لوگوں کو تیار ہی نہیں کر رہے. اینڈ ایوری ڈے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو تیار نہیں ہیں, اور جس تیزی سے چینج آ رہا ہے اس دور میں, میں آپ نے وہ چینج دیکھا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے موبائل کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے, بنتے دیکھا ہے, اور وہ موبائل جو کہ اتنا بڑا ہوتا تھا اب اتنا سا موبائل پہ پورا سب کچھ اویلیبل ہے, اور یہ سب ہم نے اپنے سامنے ہوتے دیکھا ہے. ہم کہتے تھے ہم بہت چینج دیکھ چکے ہیں, یہ اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ تو کتنا بڑا چینج دیکھے گی, وی ایون کی ناٹ امیجن. سو اس چینج کے لیے ہمیں اپنی جنریشن کو تیار کرنا ہے. سو اسمال ٹریننگز لائک دیز, تاکہ لوگوں کو کم از کم پتہ ہو کہ کیا ایریاز ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں. آج ڈیٹا انالیٹکس پرابلی 95, 98, 99% کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہے. یہ یہی نہیں پتا کہ کیا چیز ہے, تو اس پہ حالانکہ بگ ڈیٹا کا دور ہے نا, سب کے پاس بگ ڈیٹا ہے, پیپل ڈونٹ نو کہ اس ڈیٹا کا کرنا کیا ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ ڈیٹا ویسٹ ہو رہا ہے. مطلب میں آپ بتاؤں, آپ صرف 2030 کی فیوچر جابس دیکھیں, دا بگیسٹ جاب از دا ڈیٹا جنکیز. آج میں پوچھوں کہ ڈیٹا جنکیز کیا جاب ہے, پرابلی 99% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. سو آر ریسپانسبلٹی شہزاد از کہ ہم لوگوں کو کم از کم ان ایریاز پہ بتائیں تو. اچھا, میرا اسی سے, سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی, اسی سے ریلیٹڈ یہ کوشچن ہوگا. سے ہم آپ کی ڈیٹا انالیٹکس کی ٹریننگ کرواتے ہیں, اور نارملی جو اس کا ٹرینر ہوگا, سے فار ایگزامپل اس کے سافٹ ویئر پہ, ایکسل پہ, پاور بی آئی, ان پہ گرپ بھی ہے, وہ پریپیئر بھی کر دیتا ہے. آر دا آرگنائزیشنز ریڈی؟ مطلب ایک سائڈ تو ہم ٹرین کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو یا اسٹوڈنٹ کو, ینگ جنریشن کو ٹرین کر دیں. سے فار ایگزامپل سی اے کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ایم بی اے کے انسٹیٹیوٹس ہیں, انجینئرنگ کے, وہ اپنے کورسز میں ایڈ بھی کرتے ہیں, وہ کہیں پہ ایڈ کیے بھی ہیں. میرے جو ایک وائس چانسلر ہیں این ای ٹی یونیورسٹی کے, ان سے بات ہوئی تھی. دے ہیو آلسو انٹروڈیوس بلاک چین اینڈ دیز تھنگس. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم پڑھا تو رہے ہیں پر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہے. آر یو گیٹنگ دا پوائنٹ؟ تو اپلیکیشن کب ہوگی؟ وین دا انڈسٹریز, دا بزنس مین آر ریڈی نا. جب وہ اس کو لائیں گے, اپنے امپلیمنٹ کریں گے, تب وہ آپ کی وہ ایکسپرٹیز کام آئیں گی نا. ورنہ تو یہاں پہ اگر آپ نے پروڈیوس کر بھی دیا, دے ہیو ٹو فائنڈ جاب اینی ویئر ایلس, پاکستان کے باہر جانا پڑے گا ان کو. اس معاملے میں ہم نے ان کو کتنا ٹرین کیا ہے, جو بزنسز ہیں, جو انڈسٹری ہے؟ آئی تھنک میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو ایک رول ہے نا ٹریننگ فٹرنیٹی کا ہمارے ملک میں, از ٹریننگ دا ہائر مڈل اینڈ دا ہائر مینجمنٹ. اور اس کے لیے باہر سے بندے بلائیں, آن لائن بلائیں, اور وہ ان کو ایکچولی اس کا پوٹینشیل بتائیں. اور یہ الحمدللہ جو میں 1% میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو پتہ ہے, تو یہ 1% میں پرابلی 60 to 70% وہی لوگ ہیں جو ہائر مینجمنٹ اور سینئر مینجمنٹ میں بیٹھے ہیں, جن کو ایکچولی یہ سمجھ آ رہی ہے. بہت سے لوگ اس لیے بھی اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھ تو آ رہی ہے لیکن ریسورس اویلیبل نہیں ہے ٹو امپلیمنٹیشن. تو شاید میں اور آپ کو اس سے وہ بات ہی نہیں کر رہے بیکاز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آئی تھنک جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل دو ہے. ایک تو یہ کہ ہم سینئر مینجمنٹ اور ہائر مڈل مینجمنٹ کو بٹھائیں اور ان کو ایک سرٹن ٹریننگ دیں, ایک سرٹن فیملیرٹی دیں, ایکسپوجر دیں کہ دیز آر دا ایپلیکیشن اور دس از دا فیوچر اینڈ دیز آر دا ایپلیکیشن جو آپ کی بزنس کو فائدہ دے گا. اور آپ آج کر لیں گے تو they need to know the ROI, return on investment کیا ہوگا. یہ صرف کاسٹ نہیں ہے, they need to understand. On the second side,
we have to develop as trainers کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی اپلیکیشن یہ ہے. ہم صرف تھیری پڑھا کے نکل جائیں. میں آپ کو بتاؤں نا, میں پڑھاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا, تو وہ کہتے ہیں, سب منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں اوکے اس کے 6-7 طریقے ہیں, منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں سارٹ, جیسے ہی سارٹ کہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں سلیپٹ انالیسس بھی ہو سکتی ہے, OCA بھی ہو سکتی ہے, بیکاز دے نو بٹ دے ڈونٹ نو دا اپلیکیشن. جیسے ان کو ایک چیز مل جاتی ہے کہتے ہیں ہاں یہ اپلیکیشن ہے تو اس میں سلیپٹ انالیسس بھی ہو سکتی ہے, OCA بھی ہو سکتی ہے, ہر چیز ہو سکتی ہے, ان کو سب پتہ ہے. آئی تھنک اگین وہی پرابلم ہے کہ لوگوں کو اپلیکیشن کی طرف اگر آپ سمجھا دیں گے کہ یہ اس کی اپلیکیشن ہے, تو یہاں پہ لوگ بھی تیار ہوں گے جو کہ اس کو کرنا چاہیں گے. ابھی سے بھی کہیں گے اچھا ڈیٹا انالیسس سنا تھا, کچھ ہے, بس ورڈ ہو گیا نا, بس ورڈ ہو گیا, تو اس کی اپلیکیشن بھی سمجھا. ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ایکچولی اس کو یوز کرنا ہے, ان کو ہمیں فیملیرٹی دینی ہے. اینڈ آئی تھنک دیکھیے بات یہ ہے کہ آج سے میکسیمم 2 سال بعد آپ کریں نہ کریں یہ ہونا ہے. کون اس کا فائدہ آج لے لیتا ہے آرگنائزیشن وائز اور انڈیویجول وائز, وہ آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ ہے, انڈیویجول پہ ڈیپینڈ. ٹریننگ فرٹرنیٹی کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کو جتنا جلدی اس چیز پہ لے آئے اتنا اچھا ہے. سو اسی سے ریلیٹڈ ہے, ڈو یو تھنک کہ دیر از اسٹل اے گیپ بٹوین اکیڈمیا اینڈ انڈسٹری, جو اس گیپ کو ریموو کرنے کے لیے کچھ آرگنائزیشنز سے ٹریننگ آرگنائزیشنز کا ایک بہت بڑا رول ہے؟ دیر از اے سیریس گیپ. آپ کی کتنی وہ ریڈینیس ہے کہ میں آپ کو آفر کروں کہ آئیے پھر ایک ایسی کمپنی بناتے ہیں اور ان گیپس کو سالو کرتے ہیں, یہ پرابلم سالونگ کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ایز سالو دس گیپ, اس میں انڈسٹری کو بھی ساتھ لائیں, ان کے آنرز, ان کے جو CEOs ہیں ان سے بھی بات کریں, اور ساتھ ساتھ میں ٹرینرز کو بھی لائیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ رول ہے, آئیے مل کے کام کرتے ہیں. سر آپ کمپنی کھولیں, میں آلریڈی طور پہ آپ کے ساتھ اویلیبل ہوں. میں آلریڈی کوشش کر رہا ہوں کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ کہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے, اور آپ جیسے اقرا یونیورسٹی ہے, اقرا یونیورسٹی کے ایڈوائزری میں ہوں, اور وہاں پہ ہم ان کے کریکولم میں چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اقرا یونیورسٹی چونکہ خود ویسے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے کارپوریٹ ورلڈ میں, تو تھوڑا سا کام آسان ہے وہاں پہ, لیکن بالکل جو میں اپنی رول پلے کر سکتا ہوں, آئی ایم ولنگ ٹو ڈو دیٹ, بیکاز آر نیشن نیڈ good human resource. Our nation is a young nation, and I think we need 70% of our population is still young. We need this young generation to streamline. میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہم نے MBA کیا تھا تو IBM میں جو ہے آخری سیمسٹرز پہ خود آرگنائزیشنز آتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے, آج IBA کے اسٹوڈنٹس کو جاب آسانی سے نہیں مل رہی, ریسٹ الون ادر آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے, آئی نو پیپل کہ جو کہ MBA کر کے ٹیکسیاں وہ اوبر چلا رہے ہیں, اینڈ اٹس ویری انفارچونیٹ. سو بٹ اگین وہ سب پڑھ رہے ہیں, ایک ہی چیز کر رہے ہیں, جس چیز کی ضرورت ہے وہ نہیں کر رہے, اور وہاں پہ ہمارے پاس سیریس شارٹیج ہے. سو as trainers, as responsible citizens, it's our responsibility, and I appreciate شہزاد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو ہم ایک سرٹن ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں. ہمارے ملک کو ضرورت ہے اور ہمارے پاس ریسورس اویلیبل ہے. دا اونلی تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ کنیکٹ دیم. انٹرسٹنگ. اچھا, HR کی بھی آپ نے اس میں بات کی, ہیومن ریسورسز, اور میرا خیال ہے آپ کا جو بہت سارا جو آپ کا اسپین آف کریئر رہا ہے وہ بھی HR ریلیٹڈ رہا ہے. HR میں کیا گیپس ہیں؟ اب جیسے آپ نے ایک مثال بھی دی کہ اس وقت IBA کے اندر ظاہر ہیومن ریسورس والے آتے ہوں گے نا ٹو فائنڈ دا ٹیلنٹ, تو اس وقت وہ چیز تھی نا. اب HR والے جو ہیں اس کا مطلب اپنی آفیسز اپنے کیبن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ہزاروں کے حساب سے CVs آ رہی ہیں اور پھر اس میں سے وہ شارٹ لسٹ کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. سو وہ کیسے رول چینج ہو گیا کہ وہ خود جا رہے تھے یونیورسٹیز میں اور وہاں سے پک کر رہے تھے ٹیلنٹ, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں بس اپنے کیبن میں, اور وہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انمپلائمنٹ زیادہ ہے تو لوگ خود ہی آپ کو اپروچ کریں گے. کیا وہ واپس اس فنکشن کی طرف جا سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از آؤٹ ڈیٹڈ, آپ کو نئی کوئی انوویٹیو آئیڈیا سوچنے پڑیں گے؟ دیکھیے
اس وقت میں اور اس وقت میں ایک تو بہت بڑا فرق یہ آ گیا ہے کہ پرابلی اس وقت اٹ واز امپلائیز مارکیٹ, ٹوڈے اٹس امپلائرز مارکیٹ. وہاں پہ جب ہم نے کیا تھا تو ایم بی اے جو ہے وہ پرابلی 3-4 یونیورسٹیز کراتے تھے, دیٹس اٹ. آج ایوری یونیورسٹیز ایم بی اے کرا رہی ہے, میزائن فلور تک پہ کھلی ہوئی ہیں یونیورسٹیز. تو امپلائی مارکیٹ اور امپلائر مارکیٹ کا ایک تو فرق ضرور ہے. دیکھیے ایچ آر شاید اس وقت اتنی اچھی یا مور روبسٹ نہیں تھی جتنی آج ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں ایچ آر, جب میں نے ایم بی اے کیا ہے تو اس زمانے میں ایچ آر ایز اے میجر نہیں تھا, ایز اے سبجیکٹ ہم پرسنل پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلی دفعہ ایچ آر ایز اے سبجیکٹ آیا ہے سم تھنگ لائک 1999 میں ایز اے سبجیکٹ ان پاکستان. تو ایچ آر نہیں تھا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیز آر بیسکلی پرسنل پیپل. ہمارا ملک ایچ آر میں کمپیریٹیولی اس وقت سے آج بہتر ہوا ہے. ٹھیک ہے. دا پرابلم از کہ, اور آج بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز میں, آپ وہ ریکروٹمنٹ ڈرائیوز ہوتی ہیں اور ہمارے لوگ جاتے بھی ہیں آرگنائزیشنس پہ. بٹ اگین اب چونکہ آن لائن چیزیں اویلیبل ہیں, دے آر جاب پورٹلس, دے آر لنکڈن, دے آر تھنگس لائک دیز جہاں پہ ہم ایز ایچ آر پیپل ہمارے لیے کمپیریٹیولی آسان ہے. اب آپ اس کو کہیں کہ ہم اپنے آفس سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, یس ہم آفس سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن شاید ان سے بہتر کر رہے ہیں بیکاز ناؤ ویو گاٹ بگر ڈیٹا اویلیبل. نہیں, لیکن جو ایچ آر کے لوگ ہیں دے آر مور فوکسڈ آن دا لنکڈن پروفائل اینڈ سی ویز, رائٹ. سو پرسن سے نکل کے ڈیٹا پہ چیز آ گئی نا. دے آر ہائرنگ, موسٹلی دے آر ہائرنگ دا سی ویز. نہیں, میں دیکھیے پہلے بھی یہی تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یونیورسٹی میں جو آتے تھے, ہم آج بھی ہمارے ایچ آر کے لوگ جا رہے ہیں یونیورسٹیز. آج بھی یہ جو جاب فیئرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, آپ کبھی اقرا کے جاب فیئر میں جائیے, آئی بی اے کے جاب فیئر میں جائیے, بہت سی آرگنائزیشنز آتی ہیں. ہم خود جاتے ہیں, ایز ایس جی سی ہم جاتے ہیں, آج بھی جاتے ہیں. لیکن سو ہمارے, میں مثال کے طور پہ میں اگر ایک مینجمنٹ ٹریننگ کا ایڈ دیتا ہوں سوئی گیس کا, جہاں مجھے 75 لوگ ہائر کرنے ہیں, میرے پاس کوئی 30-40 ہزار ایڈ وہ آ جاتے ہیں. 30-40 ہزار ایلیجیبل, مطلب آتے تو زیادہ ہے, 30-40 ہزار ایلیجیبل آ جاتے ہیں 500 ٹائمس. سو اب آپ, تو میرے پاس بہت بڑا ڈیٹا بیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. خیر میں پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ہوں تو مجھے ایک سرٹن کرائٹیریا میٹ کرنا پڑتا ہے. ملٹی نیشنلز, پرائیویٹ آرگنائزیشنز اس پہ بہت زیادہ ریگرس قسم کی اسکریننگ کرتی ہیں. سو آئی تھنک ایسا نہیں ہے کہ ایچ آر میں پہلے سے اب میں, بلکہ اب ایچ آر لوگوں نے چونکہ پڑھا ہے, تو لوگوں نے جنہوں نے 2005 2006 میں پڑھا ہے وہ اب سینئر پوزیشنز پہ پہنچ گئے ہیں. سو دے ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ایچ آر دین دوز پیپل جو کہ اس زمانے میں تھے. ایسا نہیں ہے. بٹ دین ہمارے جاب پورٹلز نے آسانی کر دی ہے زندگی میں. ہمارے اپنے آرگنائزیشنز کے جو جاب پورٹلز ہیں اس نے آسانی کر دی ہے, وہ اچھی اسکریننگ کر دیتے ہیں. سائیکومیٹرک ٹیسٹ آ گئے ہیں, اسکریننگ کے لیے بہت سی چیزیں آ گئی ہیں, اسسمنٹ سینٹرز آ گئے ہیں, سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ آ گئی ہے. لوگوں نے اب ایک اسکریننگ کے لیے NTS ٹیسٹ, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. سو بیٹر اسکریننگ ہو جاتی ہے, مور میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے. بٹ اگین دیر آر لاٹ آف ایریاز ٹو امپروو. بٹ یس, اس وقت سے اور اب میں کمپیریٹیولی ایچ آر از بیٹر. جتنا بہتر ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے, لیکن کمپیریٹیولی بیٹر. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا SSGC کے حوالے سے. میرا خیال ہے آپ کو بھی 13-14 سال ہو گئے SSGC میں. ہاؤ از SSGC؟ اور آج کل تو بڑا گیس, ہم ہر جگہ کرائسس ہی سن رہے ہیں. ایون میرے اپنے علاقے میں بھی گیس کا پرابلم ہے. تھوڑا سا اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیے, اور تھوڑا پھر ہم گیس کرائسس پہ آتے ہیں. دیکھیے میں نے IBA سے MBA کیا, and I've worked in something like, I've got 25 years experience in companies like Shaheen Air, JS, Citibank, Habib Group, Indus Motors, and then of course Sui Gas also. I've been working Sui Gas for 10 years now.
ओके देखिए सुई गैस का जो फ्रेंचाइज एरिया है वो सिंध और बलूचिस्तान है, एंड हमारा काम जो है वो प्राइमरीली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है. हमारा काम गैस वेल से गैस निकालना नहीं है. ठीक है. अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जितनी गैस आती है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है. अगर हमारे पास गैस कम आएगी तो हम कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. मेरे पास मिसाल के तौर पे अगर 1000 यूनिट गैस आनी है और मेरी डिमांड 1200 यूनिट है तो मुझे तो 1000 यूनिट ही मैं सप्लाई कर सकूंगा ना. ये जो 200 यूनिट का गैप है वो कोई ना कोई तकलीफ बर्दाश्त कर रहा होगा. लेकिन चूंकि मैं फ्रंट एंड हूँ, बाकी जो गैस जहाँ से फेसिंग द कस्टमर ना, जहाँ से गैस निकलती है वो जो सपोज PPL है, OGDCL है, उसको कोई जानते ही नहीं है, हमें जानता है. तो अगर गैस कम निकल रही है या गैस कम आ रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, बट हमें फेस करना पड़ता है. हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जैसे आज विंटर्स हैं, कोयटा में बहुत सर्दी है, तो मैं जैसे आपको ज़्यादा आइडिया देता हूँ कि हम लोग कोई 50 MMCFD नॉर्मल डेज में कोयटा में देते हैं पूरा. ठीक है. जो कि बढ़ के 200 तक चला जाता है. तो अब ये 150 MMCFD गैस एक्स्ट्रा देना है मुझे कोयटा में, तो हमारे पास डबल इम्पैक्ट आता है. सर्दियों में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, तो एक डबल इम्पैक्ट आता है कि मेरे पास गैप बहुत बढ़ जाता है. अब उस गैप को मैनेज करना है हमें. अब देखिए आपके यहाँ तो गैस चूल्हे के लिए प्रॉब्लम है ना, कि आपको कोयटा में तो लाइफ एंड डेथ का मसला है ना, वो बेचारे तो और कुछ नहीं कर सकते, वहाँ तो सर्दी ऐसी होती है, तो हमें वहाँ गैस देना है. अब हमारे पास एक गैस लोड मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है हमें गवर्नमेंट ने, और उसने कहा है कि उसमें से प्रायोरिटी दे दी है कि डोमेस्टिक कस्टमर और कमर्शियल कस्टमर टॉप प्रायोरिटी है, एंड देन IPP, इंडस्ट्रीज, जीरो इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, और फिर आखिर में CNG इंडस्ट्री. तो वो कहते हैं कि सबसे पहले जब गैस कम हो तो आपको CNG को बंद करना है, एंड सो ऑन. तो हम CNG को बंद करते हैं, फिर इंडस्ट्री को बंद करते हैं ताकि हम डोमेस्टिक कस्टमर को गैस दे सकें. और जो मेरा सबसे अच्छा कस्टमर है, हु इज़ द बेस्ट पे मास्टर, CNG, उसको सबसे पहले मैं बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है. अब तो ये तो मेरी चॉइस नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. अब आप मेरी जगह आ जाइए, मुझे गैस कम मिल रहा है, मेरे हाथ में नहीं है. इस गैस जो कम मिल रहा है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में किसको करूं, वो मेरे हाथ में नहीं है. तो ये दो प्रॉब्लम हो गए. तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि गैस की गैस का फिनोमेना ये है कि गैस एक लाइन से निकल रही है, तो जब तक ये यहाँ पे जो कस्टमर बैठा हुआ है, जब गैस यहाँ से फुल प्रेशर से आई और यहाँ लोगों ने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा. तो ये इट्स ऑल अबाउट प्रेशर. ठीक है. तो आप अगर मेरे TBS है जहाँ से गैस आपको मैंने एक दिया है, प्रेशर दिया है, यहाँ पे अगर आप हैं तो मैं गैस अगर यहाँ से दूँ भी प्रेशर से, जो कि नॉर्मल प्रेशर से गर्मियों में देता हूँ, वो भी दूँ, तो चूँकि यहाँ डिमांड बढ़ गई है तो आपके पास प्रेशर कम आएगा. आप मुझसे जितना भी नाराज़ हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकता. या इसका एक ही हल है कि मुझे यहाँ पे अगर 1000 यूनिट चाहिए तो मुझे आप 1000 यूनिट ही गैस दे दो, तो मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा यहाँ पे. और जब मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा तो चाहे इतना लोग यूज़ करें तब भी आपके पास गैस आएगा. जैसे पानी का प्रॉब्लम है, पाइपलाइन जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा, तो वो घर जो कि जिसको हम कहते हैं टेल एंड पे हैं, उनको आप मुझसे जितना भी नाराज़ हो जाएं, मैं कोशिश करके आपको थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ और मैं रिहैब करता हूँ. देखिए पाइपलाइन की भी एक साइज़ है, कोई 42,000 किलोमीटर्स का मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो वो कभी बिछा है. अब वो पाइप मुझे थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी. अगर ये टेल एंड पे अगर मैं बड़ी कर दूंगा तो थोड़ा सा पहुंच जाएगी. अब वो कहाँ पर है उसको हम रिहैब कर रहे हैं, हम रिहैबिलिटेशन करते रहते हैं हर साल, हम एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं. आपने देखा कि पिछले साल में डिफेंस में एक पाइपलाइन बिछाई है. अब उसकी साथ जो लिंक है वो जैसे जैसे लिंक हो रहा है वो बेहतर होता जा रहा है. लेकिन जब तक पाइपलाइन बनेगी तब तक हो सकता है फिर गैस भी ना रहे. रिसोर्सेज तो कम हो रहा है ना, नेचुरल रिसोर्सेज भी तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं.
تو ان فیوچر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ گیس ہی نہ رہے جتنی ابھی بھی گیس ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے انڈیجینس گیس کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے, شروع ہو چکی ہے. اس گورنمنٹ نے آ کے اس پہ کام بھی کیا ہے, لوگوں کو انسینٹیوائز بھی کیا ہے کہ آپ ایکسپلوریشن کریں. تو ہمارا تو بٹ وہ اس میں ٹائم لگتا ہے, 2-3 سال لگتے ہیں. دوسری طرف ایک RLNG کا آپشن موجود ہے ہمارے پاس نیا اگر ٹرمینل لگ جائے تو ہمارے پاس RLNG آ جائے گا. RLNG ڈسٹریبیوٹ اسی پائپ لائن کے تھرو ہوگا. سو پائپ لائن اپنی جگہ انٹیکٹ ہے, گیس کی شکل چینج ہو سکتی ہے. یہ انڈیجینس گیس کی جگہ RLNG آ سکتا ہے. کل ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے یا وہ جو ٹاپی ہے وہاں سے گیس آ جائے, تو وہ تو ایک مین گیس آ کے ایک جگہ ہماری ٹرانسمیشن لائن پہ لگ جائے گی. اس کے بعد تو میری یہی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کام آئے گا نا. سو گیس اگر پاکستان میں گیس کہ 44% of the total energy mix is gas. So we cannot survive without gas. صحیح, بہت اچھا لگا شہباز صاحب, ویری انٹرسٹنگ ڈسکشنس. خاص طور پہ جو ٹریننگ والا ہے میں ذہن میں رکھوں گا, ہمیں ڈیفینیٹلی ٹریننگ پہ کام کرنا ہے. ناظرین, آپ کو کیسا لگا یہ شو ہمیں ضرور بتائیے. ٹویٹر پہ میرا ہینڈل ہے شہزاد ڈیڈی, اور وینس HD پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.